झाड़ू लगा रहे 2 बार बोले तो झाड़ू से मारूंगी आगे बैठे थोड़ी फालतू से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह यासीन यानी इधर से 12वां सूरह है। अलम तरा कैफा से 10, उसके ऊपर वैलुल उसके ऊपर वल अस्र, तो ये 12वां सूरह है। इधर से लास्ट से आयत नंबर 3 है, इसमें 3 आयत हैं। ये नहीं कोशिश करूंगा रमजान से पहले तक 30, रमजान में जब शुरू हो तो 30-29 रमजान में वो करेंगे, रमजान में करेंगे, वो सेट रमजान की टाइमिंग सेट करेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसके बाद वो अपने हिसाब से हम लोग सब सेट कर लेंगे। बस 1 घंटा या आधा घंटे का जो टाइम सेट कर लेंगे, खाने पीने का तो मसला है। खैर, सूरह यासीन की तमहीद में वो बात फरमाते हैं ला यख़फ़ा अला मन कशफ़ लहू वहदतल हक़ व इस्तिक़लालुहु वहदतुल हक़ व इस्तिक़लालुहु फ़िल वजूद व सरयानुहु फ़ी जमील मौजूदात वल मशहूदात ज़ाहिरा अला सफ़हातिल कायनात अन्नमा सिवा हाज़िहिल मुलाहज़ात वल मुशाहदातिल मुतअल्लिक़ा बिकैफ़ियति शुऊनिल हक़ व ततव्वुरातिहिल मुतरत्तिबति अला अस्माइहिल हुस्ना वसिफ़ातिहिल उलिया इन्नमा हुवा ख़ुस्रानुन मुबीन व नुक़सानुन अज़ीम इज़िल फ़ित्रतुल इंसानिय्यतु इन्नमा जुबिलत लिअजलिहा फ़मन लम यत्तसिफ़ बिहा फ़क़द ख़सिरा ख़ुस्रानन मुबीना लिज़ालिका नब्बह सुब्हानहु फ़ी हाज़िहि सूरा अला ख़ुस्रानिल इंसान व हिरमानिही अला तरीक़िल इरफ़ान मा लम यत्तसिफ़ बिल ईमान वल अमालिस सालिहा फ़क़ाल सुब्हानहु मुक़सिमन बअदा मा तयम्मन। खुलासा ये कि पाक कहना ये चाह रहे हैं कि बंदा से पैदा करके छोड़ दिया नहीं जाएगा। बंदा जब पैदा हुआ है तो फितरत इस्लामिया पर पैदा हुआ है, और फितरत इस्लामिया पर पैदा होने के बाद जब शऊर और आगाही आ जाती है तो उसे आमाल सालिहा से भी मुज़य्यन होना चाहिए, आरास्ता होना चाहिए। ईमान और आमाल सालिहा ही इरफान और तौहीद की दौलत से नवाजता है। ईमान और आमाल सालिहा के बगैर कोई भी तौहीद और इरफान की मंजिल को तय नहीं कर सकता। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। कौन सा अल्लाह? अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल इंसान अला सूरतिही लियतख़ल्लक़ बिअख़लाक़िही, वो अल्लाह जिसने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि अल्लाह के अखलाक उसके अंदर आ सके। अल्लाह के अखलाक। आज आप हम एक लफ्ज़ सुनते हैं 70 माओं की ममता, 70 माँ का रहम। ये रहम कहाँ से आया? ये अल्लाह का रहम है। बंदे को जो अल्लाह पाक रहम, करम, फज़्ल, एहसान, ये सब जितने भी पहलू दिए हैं ये अल्लाह ही की तरफ से है। इसी को कहा गया है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर इसलिए पैदा किया ताकि इंसान के अंदर खुदा का वस्फ आ सके। अब खुदा का वस्फ आने का मतलब ये नहीं कि जमात वाले इसको ही करते हैं ऐसा कैसे शिर्क हो गया। अल्लाह खुद चाह रहा है कि मैं रहम करूं तो मेरे रहम का इजहार मेरे बंदे से हो, ताकि पता लगे कि जब बंदा रहम कर सकता तो रब कितना रहम कर। जैसे बोलते हैं 70 माओं की ममता, 75 माओं से ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह, जबकि एक माँ अपनी औलाद के लिए इतना मतलब प्यार करती है, 70 को मिला दे तो वाह, प्यार की एक दुनिया बस जाए, रहम की एक दुनिया बस, और उससे भी ज्यादा अल्लाह पाक। तो उसी अल्लाह के नाम से अर्रहमान, जो निहायत मेहरबान है अलैहि इंसान पर, है सो अज़हरहु मिन कतमिल आदम, इस हैसियत से कि पर्दे अदम से उसे निकाला, व रब्बाहु बिअनवाइल लुत्फ़ वल करम, और उसकी तरबियत फरमाई लुत्फ़ व करम की किस्म किस्म से, किस्म किस्म के लुत्फ़ व करम से तरबियत फरमाई। वो इसलिए रहमान है। क्या कहना, कैसा कैसा वस्फ है, एक वस्फ में कई मफ़हूम छुपे हुए, कई मफ़हूम। या अल्लाह बोले, रहमान बोले, रहीम बोले, अलग अलग मफ़हूम
سے اللہ تعالیٰ کا پریچے ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے۔ یہاں پر رحیم دیکھیے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ رحیم کیسے؟ اس پر یہدی الی صراط مستقیم موصل الی توحید، جو بندے جو انسان پر رحم فرماتا اس حیثیت سے کہ اسے اس سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سیدھی راہ اس کو توحید تک پہنچائے۔ واہ! اب یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ غوث پاک کی زبان میں۔ والعصر، اب یہاں پر دیکھیے تفسیر تو غوث پاک بس اپنے حساب سے ولایت کے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن پہلے تھوڑی سی ہم اس پر عصر پر بحث کریں۔ والعصر، واو کے بعد زیر آئے تو قسم کا معنی بتا چکا ہوں۔ واو کے بعد اگر زیر آئے تو قسم کا معنی ہے، اور زبر یا پیش آئے تو قسم کا معنی نہیں ہے۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، عصر عین صاد معنی ہوتا زمانہ، مگر الف لام جو اس پر داخل ہے، میں تھوڑی سی اس پر علم بحث کر دوں۔ الف لام کی سب سے پہلے دو قسم ہوتی ہیں، دو قسم، ایک قسم کا نام ہے اسمی اور ایک قسم کا نام ہے حرفی۔ الف لام اسمی جو ہوتا ہے وہ نون جس کو بولتے ہیں اسمی، نون پر داخل ہونے والے حرف کو الف لام کو اسمی بولتے ہیں، اور الفابیٹس پر اگر داخل ہو ایک الف لام حرفی، ہاں تو الف لام اسمی جو ہے وہ اسم پر داخل ہوگا، ہاں ان نون پر برابر ہے، ایک اس میں فاعل اس میں مفعول یہ سب پر۔ اور جو بولنے والا نون نہ ہو، بے زبان نون جیسے زمانہ، کرسی، کرتے، یہ سب نون ہے لیکن بولنے والے نہیں، تو بولنے والے مخلوقات جو بولتی ہو وہ اس والا ہے، اسی پر داخل ہوتے ہیں الف لام اسمی۔ اور جو بولنے والا نہ ہو اس الف لام حرفی، اس کی پھر چار قسمیں، پہلے الف لام کی دو قسمیں اسمی اور حرفی، پھر الف لام اسمی وہ اسم پر داخل ہو، الف لام حرفی کی پھر چار قسمیں، ایک الف جنسی ہے، استغراقی ہے، پھر اہل خارجی ہے، اہل ذہنی۔ میں تفصیل میں نے بس ایک بات بتاؤں کہ جس پر الف لام داخل ہو رہا، اگر دیکھیے کہ جس پر وہ داخل ہو رہا ہے اس کا پورا معنی مراد ہے تو اس کو بولتے ہیں استغراقی۔ جیسے مثال ہم دے دو، الحمد، حمد مانے ہوتا تعریف، لیکن ال کی وجہ سے تمام تعریف ہوگی، تو تعریف کی اب کوئی کوالٹی نہیں نکلی، تو ال میں جو استغراقی ال دیکھ رہے ہیں آپ، تو استغراقی ال تمام کو شامل کر لیتا، پورے کو، یعنی کوئی بھی فرد نہ نکلے، اس کو یہ سمجھیے کل حمد شامل لجمیع محامد، ہر حمد جو اللہ کو شامل ہے وہ تمام حمد کی ہر کوالٹی کے ساتھ، ہاں یعنی اب ایک بھی نہ نکلا، ہاں اس کو استغراقی عربی میں بولتے ہیں۔ اور ایک الف لام ہے جنسی، جنس معنی ہوتا ہے شریک ہونے والی جتنی کوالٹی، وہ بھی قریب قریب وہی مفہوم ہوتا، لیکن اس کے بازو میں بھی دوسرا پہلو ہوتا، لیکن یہ اپنے پہلو کو لے لیتا اور بازو پہلو کو چھوڑ دیتا۔ ایک تو حمد کی ساری کوالٹی کائنات میں جتنی بھی، اور ایک تعریف کا ایک یہ پہلو ہوتا کہ نہیں، خالق کی شان کے مطابق خالق کی ذات میں کیا کیا تعریف شامل ہے اس کو لیں گے، ورنہ نبی کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف، ہماری تعریف ہو تو اللہ کی تعریف، کرسی کی تعریف تو کرسی بنانے والے کی تعریف، تو حقیقت میں ایک ہوتی ہے جس کو استغراق بولتے ہیں، اور ایک یہ نہیں، ذات خدا کو کتنی تعریف شامل ہونے والی ہے اس کو الف لام جنسی بولتے ہیں۔ جیسے الحمد یہ استغراقی بھی ال ہے اور جنسی بھی ال ہے، اور ایک الف لام وہ ہوتا ہے، دھیان دیجیے گا، جس پر داخل ہو جائے تو اوپر نیچے کا معنی دیکھ کر، قصے حکایات کے آگے پیچھے کو دیکھ کر متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں پر وہی معنی ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قرآن پاک میں اپنے والد کو حضرت یعقوب کو آ کر کہا تھا اکلہ الذئب، ذئب مانے ہوتا بھیڑیا، اور اس پہ الف لام داخل ہو، اکلہ، اکل مانے کھا لیا، وہ مانے یوسف کو، الذئب بھیڑیے نے۔ اب حضرت یعقوب کے پاس یہ عبارت آئی، اور حضرت یعقوب بھی نبی اور یہ بھائی بھی جان رہے کہ کس بھیڑیے نے کھایا، کوئی بھیڑیا ہو یا کھایا نہیں تھا، تو الف لام اس اسم پر نون پر داخل ہے، لیکن بولنے والے اور سننے والے کے درمیان متعین ہے، اس کو بولتے ہیں عہد
خارجی. عہد خارجی یعنی خارج میں اس کا معنی متعین ہے کہ تو بھی جان رہا ہے کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے, کس بھیڑیے نے کھایا ہے, تو بھی جانتا ہے. تو نے بھیڑیے کو مار دیا, خون لت پت کر دیا اور اس کے کپڑے کو لا کر کے دکھا دیا, ایسا کر دیا. تو کسی نے کھایا ہوا نہیں تھا, ان کو کنویں میں ڈال دیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مطلب بھائی حسد اور حسد نہیں حسد میں کہہ دیجیے بس, لیکن حسد جو ہے یہ ثابت ہے دین میں, سب میں بھائی بھائی میں جھگڑے ثابت ہے. سورہ یوسف کا مشہور ہے. ہم صرف اسلام کو سمجھا رہے ہیں. ایک ہے عہد خارجی اور ایک ہے عہد ذہنی. یہ ذہن فیصلہ کرے کہ اس پر الف لام داخل ہوا تو کیا مراد ہوگا. اب آپ دیکھ لیجیے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مشہور ہے. فرعون کا نام لیتے ہی موسیٰ علیہ السلام مراد. اب قرآن پاک میں دیکھیں, فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, رسول بولیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ, ابراہیم, جتنے بھی رسول ہیں ساری کوالٹی آ جاتی. لیکن جیسے فرعون کہے تو آپ کے ذہن میں فیصلہ کر دیا کہ یہ الرسول پہ جو الف لام ہے یہ عام رسول مراد نہیں ہے, یہ موسیٰ مراد ہے. سمجھ گیا؟ تو یہ ہوتا ہے الف لام کی قسمیں. اب یہاں پر دیکھیے والعصر میں واو قسم کے لیے اور ال جو ہے یہ کیسا ہے. اب آپ دیکھنا ہے, آپ ترجمہ پہلے دیے, قسم ہے زمانے کی. کون سے زمانے کی؟ اگر لیتے ہیں تمام زمانے کی تب بھی استغراقی ہوگا, اور جتنے بھی زمانے کو شامل ہو تب بھی جنسی ہوگا. اور اگر خاص زمانے کو لیتے ہیں تو خارج والا ہے تو خارجی ہوگا, اور اگر ذہن میں مراد آپ کے کوئی زمانہ تو ذہنی ہوگا. تو یہاں پر چاروں قسمیں مراد ہے. غوث پاک کی تفسیر میں اگر دیکھیں تو یہ خاص زمانہ مراد لے رہے ہیں غوث پاک. اب آپ یہاں پر پہلے غور کیجیے, اقسم سبحانہ بالعصر والدہر الذی هو عبارۃ عن بقاء الوجود الازلی الابدی ودوامہ السرمدی. رب نے قسم یاد فرمایا اس زمانے کی جس زمانے کو وجود ازلی کی بقا کا نام دیتے اور ابدی کی بقا کا نام دیتے ہیں, جو ہمیشہ رہنے والا. یعنی اس زمانے کی جو فنا ہے, ختم ہے, اس کی قسم اللہ پاک یاد نہیں فرما رہا ہے, اس زمانے کی جو زمانہ ہمیشہ باقی رہنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ استغراقی بھی نہیں ہے, سب کو شامل نہیں ہے, جنسی بھی نہیں ہے, سب کو شامل, یہ عہد ذہنی ہے. ذہن فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ بقائے زمانہ جو رہنے والی جب زمانہ ہے یعنی آخر اس کی یہ تو ایک غوث پاک کی تفسیر ہوئی. ایک عام تفسیر پھر جمہور کی تفسیر دیکھی کہ چونکہ یہ قرآن اترا ہے محمد رسول اللہ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تمام زمانے میں اعلیٰ اور افضل. خود نبی فرماتے ہیں میں جس قبیلے میں پیدا ہوا وہ قبیلہ افضل, میں جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر افضل, میں جس زمانے میں پیدا ہوا وہ زمانہ افضل. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر قسم جو ہے زمانے محبوب کی قسم ہے. قسم ہے زمانے محبوب کی, جیسے کہ پیچھے بھی اللہ پاک یاد فرما چکا ہے, اے حبیب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہو اس لیے میں اس شہر کی طرف قسم یاد کرتا ہوں. تو اب چونکہ کوئی زمانہ نبی کا نہیں آنے والا ہے لہذا اب زمانے سے بڑا زمانے محبوب بھی جو جمہور نے لیا ہے وہ بھی صحیح. دونوں بات ایک دم آ گئی ہیں. چلیے, ان الانسان المجبول على فطرة المعرفة والایمان حسب حصته اللاہوتیہ, بے شک انسان جو فطرت معرفت اور ایمان پر پیدا کیا گیا تھا, وہی فطرت اسلام پر پیدا کیا گیا, لفی خسر, بہت 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 گھاٹے میں, بڑے گھاٹے میں. کیسے عظیم وخیبت بینۃ بسبب اشتغالہ بما لا یعنیہ من لوازم بشریتہ المتعلقہ بحصتہ الناسور. کیسے گھاٹے میں ہے خود فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لا یعنی باتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. لا یعنی بات اس کو بولتے ہیں جو نہ دین میں فائدہ دے نہ دنیا میں فائدہ دے. اب کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں, باتیں کر بھی رہے ہیں تو بیکار کی باتیں کر رہے ہیں, دل دکھانے کی بات کر رہے ہیں, یا مطلب یہ کہ کوئی اس سے نہ ظاہری فائدہ نہ باطنی فائدہ, کچھ بھی فائدہ. تو لا یعنی مفہوم اسی کہتے ہیں جس میں دنیا کا فائدہ ہو اور نہ دین کا فائدہ ہو. تو بے شک انسان جس کو فطرت توحید پر پیدا کیا
فطرت عرفان و ایمان پر پیدا کیا گیا تھا، وہی انسان یقیناً گھاٹے میں ہے. گھاٹے کا سبب اس کا مشغول ہونا ہے دنیا میں، لا یعنی باتوں میں مشغول ہونا. جیسے ہی یہ جملہ کہا تھا عالم ناسوت میں مشغول ہونے والے کو یہ سب گھاٹے میں ہے، سب کا دل ٹوٹنے والا تھا. لیکن اللہ پاک نے پھر کہا الا الذین، لیکن وہ انسان جو یقین رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ قائم ہے، وحدت حق پر یقین رکھتے ہیں، وتفکروا باستقلالہ فی التصرفات الجاریہ فی ملکہ و ملکوتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ظاہری اور باطنی دونوں پر اس کے تصرفات کے قائل ہیں. ایسے انسان، ایسے مومن وعامل الصالحات، اور اس یقین اور ایمان کے ہوتے ہوتے ساتھ ساتھ عامل الصالحات، نیک عمل بھی کرتے ہیں. دھیان دیجیے گا، الدالۃ علی اخلاصہم و یقینہم و نیاتہم، یا اخلاصہم یعنی جو عمل کے اس کے اخلاص پر دلالت کرے. بندہ کچھ بھی خرچ کرے، چاہے مالی طور پر یا جسمانی طور پر، جو بھی خرچ کرے، ان دونوں مال کا اخلاص تو سمجھ میں آتا ہے، آپ دے دیے قبول کر لیجئے، دعا دیجئے، یہ اخلاص کے اظہار ہے. لیکن جان کے اخلاص کیا ہے؟ یعنی آپ جب رکوع سجود کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بدنی عبادت میں اخلاص کیسے نظر آئے گا؟ تو اس کے اظہار کے لیے دل کا دھڑکنا ہے، آنکھوں سے اشک باری ہے، خوف الہی سے کانپ جانا ہے، یہ سب اخلاص کی علامت ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے سب انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن دیکھے گا بھائی اب یہاں پر نکال رہے الا الذین، ایک دم تمام کہہ دیا تھا آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الانسان پر جو ہے الف لام یہ استغراقی نہیں تھا. اگر سارے انسان گھاٹے میں ہوتے تو بٹ نہیں کہتا اللہ، اللہ کہہ کر کے ذہن دے دیا کہ یہ سارے انسان نہیں بلکہ وہ انسان یعنی بعض انسان، جس کو خارج میں کہیے یہ الف لام عہد خارجی ہے، یعنی خارج میں وہ انسان جو دنیا میں مشغول ہے، لیکن وہ انسان جو نیک عمل پر فائز ہے، ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وتواصوا بالحق یعنی دوسروں سے کبھی ملتے ہیں حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں. آج نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ارے ہمارے پاپا ایسے ہیں، ہماری ممی ایسے، شروع صرف کر دیتا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے تم کیا ہمارے یہاں پہ ایسی دیکھ کیا. تو بجائے حق کی تلقین کرنے کے اور دوسروں کی بھی توہین شروع کر دے. ذرا سی بس شوشہ ملنا چاہیے، والیوم تیز کرنے کا موقع ملنا چاہیے. وتواصوا بالحق، رب فرماتا ہے میں سب کو گھاٹے میں کر دوں گا، لیکن ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہونے والے، اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے والے اور حق کی تلقین کرنے والے. حق کی تلقین کیا ہے؟ اوصى بعضهم بعضا لسلوك طريق الحق وتوحيده، یعنی کوئی دوسرا بھائی اگر ملے بھی ان سے تو وہ حق اور توحید ہی کا درس دے. وتواصوا بالصبر، اور چار باتیں ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. حق کی تلقین کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی مل جائے سلام کرنا بھی حق کی تلقین ہے. کیوں؟ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ادھر سے بھی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. دونوں کو گویا آپ نے حق کی تلقین کیا. لیکن اس کا اظہار یہ بنوٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کا اظہار جیسے میں توبہ کے درس میں ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ یہ گال پہ صرف مار لینے کا نام توبہ نہیں. توبہ در حقیقت دل کے اطمینان کا نام ہے کہ جس عمل سے آپ توبہ کر رہے ہیں، جس برے عمل سے، اس برے عمل کی طرف آپ کا ذہن نہ جائے، یہ ہے اصل توبہ. ورنہ تو 100 مرتبہ ایسے مان لینے سے نہیں ہوگا. خیر، تو حق کی تلقین سلام، حق کی تلقین جس سے بھی ملے آپ بس ان سے خوش روی سے ملاقات. دشمن بھی ہو تو ان کو پیار دے، محبت دے، رسپیکٹ دے، عزت دے. وہ نہیں دیتا ہے نہیں دے، لیکن آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے. تو ایک نہ ایک دن اللہ ان کے پاس دیتا ہے. لیکن آج اکڑ جاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور ساتھ ہی ساتھ صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. صبر کیا ہے؟ علی مشاق الطاعات ومتاعب الریاضات الطاہرۃ علیہ، یعنی صبر کی تلقین کیا ہے کہ بس ساری قوم سو جاتی، سارے لوگ سو جاتے، اس وقت یہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں مشقتیں جھیلتے، دعائیں کرتے اپنی اولاد کے لیے، دعائیں کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، خدا کی بارگاہ میں گنگناتے ہیں. تو یہ صبر کی تلقین کرنے والے جو آخری پہلو ہے، من قطع المألوفات الامکانیہ، الفت کی چیزیں، آرام کی چیزیں تج کر کے، چھوڑ کر کے، وترک اللذات البہیمۃ اللازمہ للقوى البشریہ، اور تمام
نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. صبر اس عظیم پہلو کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, کہ آپ کو مطلب جس چیز کا حاصل ہونا آسان ہو پھر بھی وہ چیز دنیاوی ہونے کی وجہ سے ترک کر دے, اسی کو صبر ہے. جیسے ایک دم چھوٹی سی بات ہے, آپ کو کسی نے مارا, ایک تھا, آپ مسکراتے ہوئے اس کا جواب دے دیں, دھیان دیں, حالانکہ آپ کو طاقت ہے کہ ہم اسے تھاپ کا جواب دے سکیں, لیکن آپ نے جواب دے دیا. حسین کو صابر کیوں کہتے ہیں, امام عالی مقام کیوں کہتے ہیں؟ حسین کو اتنا پاور تھا کہ اسی کو ہوٹ کھلا دیتے, آسمان کی طرف چہرہ کر دیتے تو پوری دنیا ان کے قدم میں گر جاتی. کیونکہ جن کے لب کو رب کے رسول چومے اور جس رسول کے منہ کو اللہ نے اپنا منہ کہا, اس منہ سے اگر دعا نکلتی تو بتائیے کیا ہوتا. لیکن طاقت ہونے کے باوجود حسین نے دنیا کی وجہ سے یوز نہیں کیا, یہی ہے صبر. آخرت کو ترجیح دینا اور دنیا کو ترک کرنا, یہی ہے صبر. صبر کا صحیح مفہوم یہ بتائیے. بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں, بچہ بدماشی کرتا لیکن آپ اس کو جواب نہیں دیتے, یا آپ مطلب یہ حالت کنٹرول رہتا ہے, آپ کا پوری طاقت رہتی ہے, لیکن آپ صبر کر لیں. باپ کے حساب سے, جو بھی بڑے ہونے کے حساب سے کہنا یہ ہے کہ کسی بھی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہ دیں, اچھائیوں سے دیں. یہی صبر کی قسم ہے. صبر کی یہ قسم ہے. قرآن خود کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, سیاح کو دور کرو, اس کا ڈیفینس کرو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے. ہمیشہ رسول پاک کو ستایا گیا, لیکن رسول پاک نے کبھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا, کبھی عرفان کا دامن نہیں چھوڑا, معرفت کا دامن, سچ کا دامن نہیں چھوڑا. رسول پاک ایک مرتبہ ایسے تقسیم کر رہے ہیں, مال تقسیم کر رہے ہیں, پیچھے سے ایک ذوالخویسرہ نامی, بخاری شریف کی حدیث ہے, ذوالخویسرہ نامی آ کر کہتا ہے ما عدلت فی القسمت یا محمد, اے محمد تقسیم میں تو نے انصاف نہیں کیا. تو حضرت خالد بن ولید یا کوئی صحابی وہاں پر کہے یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ, مجھے اجازت دیجیے کہ اس بدتمیز کو گستاخ کا میں گردن مار دوں. تو آقا نے فرمایا ان کو, اس کے بعد کہا ادھر آؤ, اس کے بعد ان کو بلایا پیچھے سے, جو وار کیا تھا پیچھے سے ان کو کہا سامنے. آنے کے بعد کہا کہ کیا کہا تم نے, ما عدلت فی القسمت, یعنی تم نے عدل نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. تو رسول پاک مسکرا کر کہتے ہیں تاریخ انسانیت میں, آج کی تاریخ میں پوری کائنات کے پر چیلنج ہے کہ ایک بھی میرے جیسا انصاف والا بتا کر دے. میں عادل وادی, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اللہ نے کوئی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا میری طرح, تو پھر انصاف کون کرے گا میرے بعد. یہ جملہ بولنا تھا, کتنا بھیتر ہو کر کے وہ بھاگ کر پریشان ہو گیا. حالانکہ صحابہ بھی سامنے موجود ہے, خود نبی کو طاقت ہے کہ وہ ڈیفینس کر سکے, مان سکے, لیکن جواب نہیں دیا. تو یہ مصطفیٰ کا صبر بھی ہے, اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کیا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق, صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں, صبر خود کر رہے ہیں. تو صبر یہ بھی ہے کہ آپ کنٹرول رکھیں پوزیشن پر, مکمل طور پر طاقت حاصل ہو, لیکن آپ اس کا استعمال نہ کریں, اور صحیح طریقے سے استعمال کریں, اس کو بھی احساس ہو جائے. چنانچہ جب وہ جانے لگا تو نبی پاک نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم ان کو مار دیتے, نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں سے ایک قوم پیدا ہوگی, اور وہ قوم قرآن کی تلاوت کرے گی, وہ قوم اتنا اچھا عمل کرے گی کہ تم اپنے عمل کو کمزور جانو گے, لیکن سنو دین سے ایسا نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا. دیکھا آپ نے رسول پاک. تو یہ رسول پاک پریکٹیکلی طور پر بھی بتا رہے ہیں, وہ خیر ان کے عظمت ہے, لیکن ہمارے لیے کیا ہے صبر کی تلقین اور حق کی تلقین, وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے غصے کو کنٹرول کریں, اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں, کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہو, اور شیطان آگ سے پیدا کیا ہے. اس لیے کبھی بھی غصہ آئے تو پانی پیجیے, یا غصہ آئے تو وضو کیجیے, یہ رسول پاک کا نسخہ. تو آج صبر کی منزل پر اگر ہم تھوڑی سی بھی فائد ہونا چاہتے ہیں, تھوڑی سی بھی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کریں. سب سے بڑی چیز آج نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ زمانے کے لحاظ سے ہم صحابہ اور تابعین کی طرح تو ہے نہیں کہ کانٹا بھی چپ جائے تو کانٹا کو بھی وہ درود اور سلام پڑھتے تھے, کانٹا کو بھی دعا دیتے تھے, تیرا احسان ہے, ایسا بولتے تھے. جس کانٹے نے صحابہ کرام کے قدم میں چوہا ہے,
کبھی بھی پھر کوئی کانٹا صحابہ کرام کے پاس چو نہ سکا، کیونکہ کانٹے کو بھی وہ دعا دیتے تھے تیرا احسان ہے، کم سے کم زیادہ دیر رہنے کا موقع تو ملا نبی کے پاس، تو وہ اس منزل پر فائز تھے۔ آج کے اعتبار سے ہم یہی بول سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ اب ترجمہ سنیے، قسم ہے زمانے محبوب کی، قسم ہے بقائے ازلی کی، دونوں غوث پاک کی تفسیر کے عالم میں بھی، بے شک وہ انسان گھاٹے میں ہے، دھیان دیجیے گا، اب ترجمہ یہ، وہ انسان گھاٹے میں ہے جن کے پاس یقین نہ ہو، جن کے پاس عمل صالح نہ ہو، جن کے پاس حق کی تلقین نہ ہو، اور جن کے پاس صبر نہ ہو۔ ایمان، ہاں اس کا معنی ایمان اور عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر، یہ چار چیز والے کبھی کبھی گھاٹے میں نہیں ہوں، کبھی گھاٹے میں نہیں ہوں۔ غوث کے پاک نے جو دعا کیا میں وہ دعا کروں، وفقنا اللہ علی قلعها وفتحها، اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں کو جو ان چاروں کے اپوزیشن بن کر آئے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چاروں کے حاملین کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو زمانے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے آل اولاد کو برکتوں سے ہمیشہ نوازے۔ پروردگار ہم سب کے ماں باپ کو عزت و وقار عطا فرما، ان کی بخشش فرما، آل اولاد کو برکتوں سے نواز، ادب و احترام کے زیور سے نواز، جو بے راہ ہے راہیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگاری عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کی روزگاری میں ترقی عطا فرما۔ ہم سب پریشان حال ہیں مولا، پریشانیوں کو حبیب کے وسیلے سے دور فرما دے، اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں مولا، اپنی رضا عطا فرما، اپنی بارگاہ سے خصوصی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔